के सदक़े में हम सब की ताअत इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ज़हराए मर्ज़िया की शफ़ाअत नसीब फरमाए। गुज़श्ता 2 जुमे से आपकी खिदमत में जो मतालिब में अर्ज़ कर रहा हूँ, उसी ज़िम्न में ये आयत आपकी खिदमत में पेश की। सूरह ज़ारियात की 56वीं आयत। खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्न और इंस को खलक नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। मकसद खिलकत इंसान, जिन्न और इंस की खिलकत का मकसद क्या है? इबादत है। और अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून यानी इल्ला लियअरिफून है। मारिफत होगी तो इबादत होगी। मारिफत पहले है और जिसका लाज़िमी नतीजा इबादत है कि सबसे पहले इंसान ये जान ले कि वो किसकी इबादत कर रहा है, माबूद कौन है, किसकी परस्तिश कर रहा है। जब वो मारिफत हासिल करेगा अपने रब की, तो लामहला इबादत की तरफ मुतवज्जह होगा। कलाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि जो 2 जुमे से मैं आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ, मुख्तसर कलाम है लेकिन पूरी इंसान की ज़िंदगी पर मुहित है। खुलासा के तौर पर मैं दोबारा अर्ज़ करूँ कि जमीअल खैर कुल्लुहु फी सलात खिसाल फिन नज़री वस्सुकूत वल कलाम। पूरा का पूरा खैर 3 चीज़ों में पोशीदा है। यकीनन आपको याद हो गया होगा। निगाह में, खामोश रहने में और बोलने में, इन्हीं तीनों चीज़ों में पूरा का पूरा खैर दुनिया और खैर आखरत पोशीदा है। वो किस तरह से है? खुद मौला उसकी शरफ फरमाते हैं, फ़कुल्लु नज़रिन लैसा फ़ीही इबरतुन फ़हुवा गफ़लतुन। हर वो निगाह की जिसमें ये इबरत ना हो। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, खुदावंद मुताल ने जो हमें बसारत अता की है, ज़ाहिरी बीनाई जो अता की है, उसका मकसद ये है कि इंसान मज़ाहिर कुदरत को देखे, खुदा की निशानियों को देखे और अल्लाह को पहचानने की कोशिश करे। इसीलिए एक अजीब अंदाज़ है मारिफत इलाही का। हम उलमा और असातिज़ा भी यही बताते हैं कि आसार से मुअस्सिर तक पहुँचना, यानी निशानियों को देखकर साहिब निशान तक पहुँचना, ये एक तरीक़ा है तौहीद का। लेकिन अइम्मा अलैहिमुस्सलाम मारिफत का एक अजीब अंदाज से, मख़सूसन आका अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि आपका अंदाज़ मारिफत तौहीद का दर्स बिल्कुल जुदागाना है। या दुआए अबू हमज़ा समाली आप देखिए, और दुआए अरफा आका सईद शुहदा का तरीक़ा यही है। उलमा हमें यही बताते हैं कि आसार से देखकर मुअस्सिर तक पहुँचना, निशानियों को देखकर साहिब निशान तक पहुँचना। मसलन धुआं देखना नतीजा है आग लगने का, कदमों के निशान देखना नतीजा है कि कोई शख्स यहाँ से गुजरा है, उस तक पहुँचना। ये अंदाज़ और ये तरीक़ा हमें बतलाया गया। लेकिन आका सईद शुहदा दुआ अरफा में अजीब अंदाज से मारिफत का दर्स देते हैं, तौहीद का दर्स देते हैं। कैफ़ युस्तदल्लु अलैक बिमा हुआ फी वजूदिही मुफ्तक़िरुन इलैक। बारिलाह, वो चीज़ कैसे तेरे लिए दलील बन सकती है जिसका वजूद अपना नहीं है, जो अपने वजूद में तेरी मोहताज है।
جو تیرا دیا ہوا وجود ہے. کیف یستدل علیک بما ہوا فی موجودہ مفتقر الیک لغیرک من الظہور. کیا دوسری کوئی چیز اتنی واضح اور ظاہر ہے جتنا تو ظاہر ہے؟ متى غبت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. بلا تو غائب ہی کب تھا کہ ان آثار کے ذریعے سے تجھ تک پہنچا جا سکے. یہ دعائے عرفہ کے آخری جو کلمات ہے، اور میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دعائیں ہیں حقیقی علم کہ اگر آپ کو تلاش ہے تو حقیقی علم انہی دعاؤں میں پوشیدہ ہے. دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دعائے عرفہ ہے، دعائے کمیل ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں حقیقی علم انہی دعا. اور یہ دعائیں مخصوص نہیں ہیں کہ آپ مثلا دعائے ابو حمزہ سمالی صرف ماہ مبارک رمضان میں سحر کی راتوں میں پڑھیں. ہر وقت آپ یہ دعائیں پڑھیے. اور دعائے عرفہ کو ہم نے مخصوص کر دیا صرف عرفہ کے دن کے لیے. یہ دعائیں ہمیشہ پڑھنے کے لیے ہیں. دعائے کمیل کو ہم نے مخصوص کر دیا شب جمعہ کے لیے. اگر آپ کو واقعاً حقیقی علم کی تلاش ہے انہی دعاؤں کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کریں. جو کچھ بھی ہے وہ صرف اصطلاحات ہیں، حقیقی علم انہی دعاؤں میں پوشیدہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے دعا کے قالب میں کیا بہترین تعلیم ہمیں عطا کی ہے. یہ ایک بحر بے کراں ہے علوم کا. جس کو طلب ہو ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہو. پھر آخر میں ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، باری الہ ماذا فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک. باری الہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا. یہ ہے معرفت کا درس جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے عطا کیا. میں عرض کر رہا تھا یہ آثار سے مؤثر تک پہنچنا نظر کا کام یہ ہے کہ انسان مظاہر قدرت کا نظارہ کرے اور اپنے خالق اور اپنے معبود تک جس کی عبادت کر رہا اس تک پہنچنے کی کوشش کرے. دوسرا جو کلام ہے وَكُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ فَهِيَ غَفْلَةٌ. اور وہ ہر سکوت کہ جس کے نتیجے میں تفکر و تدبر نہ ہو. دیکھیے قرآن کریم انسان کو تفکر و تدبر کی دعوت دے رہا ہے. افلا تتفکرون افلا تتدبرون افلا تعقلون. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تأمل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ خداوند متعال مخصوصاً ان مقامات پر ان آیات میں جہاں اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الابصار. رات دن کے آنے جانے میں سورج اور چاند یہ تمام جتنے بھی کائنات کے مخلوق ہیں ان سب میں اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن کریم جا بجا تفکر و تدبر و تعقل کی دعوت دے رہا ہے. لیکن یہ انسان جو تفکر و قوہ تفکر ہوتے ہوئے عقل کے ہوتے ہوئے عقل استعمال نہ کرے، تفکر نہ کرے، تدبر نہ کرے، خود اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے آغاز و انجام کے بارے میں تفکر نہ کرے تو وہ انسان اور اس چوپائے جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بل ہم اضل انہم کالانعام بل ہم اضل. خداوند متعال فرماتا ہے جو افراد قوہ عقل کے ہوتے ہوئے، قوہ تدبر و تفکر کے ہوتے ہوئے عقل کو بروئے کار نہ لائیں، عقل کو استعمال نہ کریں، یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی پستر ہیں. اس لیے کہ جانوروں میں بھی کچھ شعور ہے عقل کے نہ ہوتے ہوئے بھی. اسی لیے جناب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا لا یکن الدیک اکیس منک. ہے میرے بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ مرغا تم سے ہوشیار نکلے. مرغا وقت سحر کو بھی پہچانتا ہے، اٹھ کے اذان دیتا ہے. یہ حضرت انسان جو
صاحب عقل شعور ہے، عقل شعور ہوتے ہوئے بستر غفلت پہ سویا پڑا رہتا ہے۔ بہرحال دوسرا اور تیسرا نقطہ شاید میں عرض نہ کر سکوں، بہرحال اسی ضمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اصل ہدف خلقت کیا ہے، انسان تھوڑا سا اس پر توجہ کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن علم من اینا وفی اینا وإلی اینا، جو شخص یہ تفکر کرے، یہ تدبر کرے، خداوند متعال اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ مولا دعائی انداز میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اپنی رحمت نازل فرمائے اس شخص کے اوپر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی کہاں پر ہے اور اسے کہاں جانا ہے، اپنے آغاز سے بھی غافل نہ ہو، اپنے انجام سے بھی غافل نہ ہو، اور ابھی جس کیفیت میں اس سے بھی غافل نہ ہو۔ اگر ان تین سوالوں کا جواب پا لے تو یقیناً انسان کی زندگی سنور جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ خداوند متعال نے کوئی بھی شے کائنات کی چھوٹی سے بغیر حکمت کے خلق نہیں کی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں اسرار پوشیدہ ہیں، حکمت پوشیدہ ہے، بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ ایک شخص مولا امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے خدمت میں آیا اور کہا فرزند رسول یہ بتائیے کہ خداوند متعال نے یہ جو حشرات الارض ہیں، مخصوصاً جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، یہ زہریلے جو جانور ہیں، ان کو خدا نے کیوں خلق کیا، ان کی خلقت کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو انسانوں کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ مولا نے فرمایا یقیناً ہر چیز کی خلقت میں اسرار پوشیدہ ہیں، حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خداوند متعال نے ان زہریلے جانوروں کو اس لیے خلق کیا ہے، ان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ روئے زمین پر ایک موسم میں کچھ زہریلے بخارات اٹھتے ہیں، زہریلے بخارات اٹھتے ہیں کہ اگر وہ زہریلے بخارات انسانوں کے جسم میں چلے جائیں تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے۔ خداوند متعال نے یہ سانپ اور بچھو اور اس طرح کے زہریلے جانوروں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ان زہریلے بخارات کو اپنے وجود میں جذب کرتے ہیں اور انسان کے لیے ہوا کو خالص چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان زہریلے جانوروں کی خلقت کا مقصد ہے۔ تو ایک چھوٹی چیز بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے خدا نے خلق نہیں کی، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق، اشرف ترین مخلوق، اور یہ شرافت و فضیلت بھی کس وجہ سے ہے؟ قوہ عقل کی سبب سے ہے۔ تو خدا نے اس مخلوق کو جب سب سے بعظمت اور افضل مخلوق ہے، اس کو کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حدیث قدسی میں اطاعت سے متعلق عجیب جملات ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی۔ ایک اصطلاح ہے مراد اور مرید کا، ایک عرفانی اصطلاح ہے۔ البتہ مرید سے مراد یہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں، یہ جو ہم مراد دیتے ہیں، مرید وہ مرید پیری مریدی والا مرید نہیں ہے۔ مراد اور مرید یعنی اللہ کے اسماء میں سے ہے،
صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یقیناً بچوں کو یاد ہوں گے۔ مرید یعنی اللہ جس چیز پہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے انسان میں مرید ہوں، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن میری مراد تو ہے۔ اگر میں تیری مراد بن جاؤں اور تو صرف میرا مرید بن جائے، یعنی تمہارا ارادہ، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ با کا جو معنی ہے براءۃ ما سوی اللہ، کہ جب آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی تو پھر صرف اور صرف اپنی تمام خواہشات کا محور و مرکز اس کو قرار دینا۔ اس کی دیگر الفاظ میں عرض کروں کہ خدا فرماتا ہے عبدی خلقت الاشیاء کلہا لاجلک وخلقتک لاجلی، اے میرے بندے یہ دنیا اور اس میں اندر جو کچھ بھی ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے خلق کی ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو میرا ہو جا تو یہ ساری کائنات تیری ہو جائے گی۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ میں سمیع و بصیر ہوں، میں تجھے بھی یہ صفت دوں گا۔ میں کہتا ہوں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، میں تجھے بھی یہ وصف عطا کروں گا کہ تو بھی اشارہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی۔ شرط اطاعت ہے، شرط یہ ہے کہ تو میرا بن جا۔ یہ سائر کائنات میں تجھے عطا کروں گا۔ خداوندہ تجھے واسطہ محمد والا محمد کا ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارقت سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما۔